अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता जैसे ही वो बाहर निकला, सामने से आती रोहिना को देखता ठिठका था, लेकिन अगले ही पल सर झटकता वो आगे बढ़ गया था। हाय कज़न। वो तो नज़रअंदाज कर गया, लेकिन रोहिना नज़रअंदाज कर दे ऐसा तो नामुमकिन ही था। किधर जा रहे हो? सीने में बाजू बांधे पूछती। उसकी आंखों में शरारत से बिल्कुल वाजा थी। तुमसे मतलब? और ये क्या काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा करो। वो गुस्से से जब्त करने के बावजूद भड़का। एक मिनट एक मिनट कज़न जी, इतना भड़क क्यों रहे हैं? एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा था। वो उसे तपाने वाले अंदाज में देखते बोल रही थी। कोई मसला है? वो माथे पे बल डाले बोला। नहीं तो जनरल इन्फॉर्मेशन ले रही थी। आजकल कुछ ज़्यादा ही एज्ड लगने लगे हैं। मत किया करें इतना गुस्सा। चेहरा देखें, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। वो चेहरे पे संजीदगी लिए लेकिन आंखों में शरारत लिए हुई थी। वो सिर्फ 28 साल ही का तो था। इंतहा का हैंडसम और मर्दाना वजाहत का भरपूर शिकार मर्द था। पूरे खानदान में उसके खूबसूरती के चर्चे हर तरफ गर्दिश कर रहे थे, और वो उसे क्या बकवास कर रही थी। अरमान ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर एक तरफ होकर निकलने चाहा था, लेकिन फिर सामने आ गई। वैसे एक बात करनी थी आपसे मिस्टर कज़न। वो थोड़ा संजीदा हुई। जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो घड़ी पे वक्त देखता उजलत में बोला। क्यों? वक़्त किसको देख के आए हैं? वो हमेशा की तरह उससे तपाई जा रही थी। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, किसी दिन मेरे हाथ उठ जाएगा। वो ज़बत कए कड़े मराहल से गुजरता बोला था। आप मुझ पे हाथ उठाएंगे? मुझ पे? रोहिना सुल्तान पे? मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। वो भी उसके मुकाबिल आती बोली और उसका और अपना कद देखने लगी, और उसके कंधे से थोड़ा सा नीचे आती थी, इसलिए हमेशा गर्दन उठा के और पंजों के बाल ऊपर होते वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोली। जाया हो जाओगी किसी दिन मेरे हाथों। अरमान, अमान बेटा, कहीं जा रहे हो? अचानक से जासमीन बेगम ने उनके पास आते ही दोनों को एक नज़र देखते पूछने लगी थी। जो बाहर जा रहा हूँ, जो मुअद्दिब लहजे में बोला था। हाँ, ये रसीद ले लो, जूरी शॉप से सेट उठाना है। वो उसे एक रसीद पकड़ाते बोली। जी मम्मा, सही है, मैं आते हुए ले आऊँगा। वो संजीदगी से बोलता हुआ एक गुरी रहीना की जानिब डालता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया था। ये तुम क्या हर वक्त अमान के पीछे पड़ी मंडलाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? तू रहा करो मेरे बेटे से। मुझे ना बहुत शौक है आपके बेटे के इर्द गिर्द मंडलाने का। यू नो, करश है वो मेरा। रोहिना ने उसे मजीद तपाया। तो तुम ही हो बेशरम लड़की। माँ बाप जिंदा होते तो कुछ सिखाते कि बड़ों से कैसे बात करनी है, लेकिन बिन माँ बाप के पली हो ना, इसीलिए ना अकल है ना बात करने का सलीका। वो उसकी जगह वार कर गई थी जहाँ उसे सबसे ज्यादा लगी थी। आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि औलाद आप भी रखती हैं। आपका बेटा नौमान कितना शर्मदार है और सभी को पता है। कुछ भी छुपा नहीं, लेकिन किससे? और हाँ, किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करें कि बाकी की चार आप ही पे उठेंगी। वो आंसू जब्त करते हुए उन्हें आईना दिखाती पलटी थी। इनके सामने अमान को देखती वो अपने लबों का कोना बेदर्दी से दांतों के नीचे रखी थी, और फिर वहां वहां रुक न सकी। मम्मा, कितनी बार मना किया है कि इसके मुंह मत लगा करे। इंतहा की बदतमीज लड़की है, जिससे भी बात करती है बदतमीजी से ही करती है, पहले करती है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके साथ ऊंची आवाज में भी बात करे। वो उनको अपने गले से लगाता हुआ मुस्कुराने लगा और मजबूर हो गया था। अमान मेरी जान, तुम्हारी यही केयर, यही प्यार, ये मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो उसका हाथ थामते हुए बोली थी। अमान जहरीला मुस्कुराया था। रोहिना कमरे में आते ही दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए ला किया, और वहीं दरवाजे के पास से बैठी सिसक के रो दी थी। उसके वालिदैन 10 साल पहले जहाज क्रैश होने की वजह से मारे गए थे। तब वो सिर्फ 9 साल की थी और दादा की लाडली थी। माँ बाप के बिना पली बड़ी थी दादा जान और ताया जान। दाऊद सुल्तान उसके चचा और किरण के वालिद अख्तर सुल्तान के खूब लाड उठाते थे, सिवाय एक हंसी के उसकी ताई जान, जिनकी आंखों में शुरू से ही वो खटकती थी, और उस बात को रहीना अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो उन्हें मजीद छुपाती थी एंड हमेशा उनकी तरबियत पे बात ला के ख़त्म कर देती थी। और आज भी उन्हीं की तरबियत पे उंगली उठाई तो बदले में उनको उनके छोटे बेटे का ताना दे के आई थी, जो एक माह पहले अपनी यूनी की एक लड़की को ब्याह के घर ले आया था और सबसे लड़ा था उस लड़की की खातिर। लेकिन उसे इस घर की हैसियत से दे के ही
دم لیا تھا۔ پرسنلی اسے نعمان سے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن تائی جان کو کچھ تو جواب دینا بنتا تھا۔ اسی لیے ان کا بڑا بیٹا امان سلطان، ان کی کوئی بات اسے ملتی ہی نہیں تھی کہ اس کا طعنہ دے دیتی۔ وہ ہمیشہ یہی شو کرواتی کہ امان کو ناپسند کرتی ہے، لیکن در حقیقت امان اسے اچھا لگتا تھا۔ پر ان دونوں ماں بیٹے کی اپنی لیے ناپسندیدگی دیکھتے وہ بھی اپنی نفرت اور غصے کا برملا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ دراز سے اپنے ماں باپ کی تصویر نکالتے اس پہ ہاتھ پھیرتی وہ سینے سے لگا گئی تھی۔ کبھی کبھی یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اکیلا پن حد سے سوا ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اسی بھری دنیا میں اکیلا سمجھتی تھی۔ اگر دادا جان کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ کیا سے کیا کر دیتی۔ اس کی بجھتی زندگی کا روشن ستارہ سلطان صاحب ہی تھے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا سلیمان، آپ کی امی جو چاہتی ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، پھر مجھے کیوں بیچ دراہے لا کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ کرن نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا تھا اور سلیمان نے غصے سے لا پیچھے۔ امی کی فکر تم نہیں کرو، انہیں میں سنبھالوں گا۔ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ سلیمان اور کرن اس وقت چھت پہ ٹہل رہے تھے اور آپ جانتے ہیں وہ ہمارے رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ کرن نے اپنی انگلیاں چھٹکاتے کہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ہوا دے رہی تھی۔ یہ میں خود سنبھالوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ تم بس چچی جان کو شارق کے رشتے سے انکار کر دو تاکہ شارق کا چیپٹر کلوز ہو جائے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتا ہوا بولا تھا، اور اس کا چیپٹر صرف ایک ہی بات ہی سے کلوز ہو سکتا تھا جب تائی جان رشتہ ڈالیں گی۔ ماما بابا کے پاس آپشن ہوگا تب ہی تو میں کچھ بولوں گی نا، ورنہ سلیمان میں بتا رہی ہوں ماما نے شارق کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تو مجھے مت کہنا خبردار، جو کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کی تو جرت بھی کی تو۔ سلیمان نے غصے سے اس کی جانب کلائی کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا تو وہ سہم گئی۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کوئی انتہائی سخت قدم اٹھاؤں جس پہ تمہیں بہت تکلیف پہنچے۔ سلیمان ایک دم سا جنونی سا ہوا تھا۔ سلیمان پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ کرن دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ سلیمان نے پل میں فاصلہ بناتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نیچے جاؤ، اور وہ اپنا رخ دوسری جانب کیے سخت انداز میں بولا تھا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ کرن کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ نہیں، تم جاؤ نیچے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ بھی رخ پھیرے کھڑا ہوا تھا جو کرن کو سخت گراں گزر رہا تھا۔ میری طرف دیکھیں، ایسا کریں گے تو میں بہت بہت روں گی۔ پھر سلیمان وہ اسے اپنے بازوں میں تھامے اپنی طرف کرتے ہوئے روندے لہجے میں بولی تھی، پاگل پن نہیں کرو، ابھی جاؤ نیچے، میں بات کروں گا ماما سے، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو اور کسی اور کے نام بھی لیا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس کے گالوں پہ آئے آنسو پوچھتا ہوا جارحانہ انداز میں بولا تھا، چلو جاؤ نیچے، شاباش۔ آخر میں وہ نرمی سے بولا تو کرن اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ سلیمان وہیں کھڑا رہا۔ کرن اس کے چچا جان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی منظور نظر، لیکن اس کی والدہ کی ضد تھی کہ وہ انہیں اپنی بہن کی بیٹی لانی تھی۔ جاسمین بیگم کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا اور سب سے بڑا بیٹا امان تھا، جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ انتہا درجے کا خڑوس اور وسیلہ انسان تھا، جس کی اپنی ایک لائف تھی، بزنس لائف، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور نہ سوچتا تھا نہ چاہتا تھا، اور اس کی زندگی میں محبت کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ جب اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے عین رخصتی والے دن تانیہ نے گھر سے بھاگ کر سب کی عزتوں کو روند کے رکھ دیا تھا اور پھر ملیا میٹ کر دیا۔ 1 سال ہونے کے بعد وہ آج بھی انہی لمحوں میں جی رہا تھا، آگے بڑھ ہی نہیں پایا تھا، اور اس سے 2 سال چھوٹا سلیمان تھا جو اپنے چچا جان کی بیٹی کزن کرن کو پسند کرتا تھا۔ سلیمان دو دل چھوٹا تھا جو اپنی یونی کی ایک لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا، اور سب سے چھوٹا ساران تھا جو 22 سال کا تھا، انتہا کا شرارتی اور نٹکھٹ سا، اور وہ روحینہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی اور تقریباً ہر کرائم میں دونوں پارٹنرز تھے، اور یہ اور بات تھی کہ اکثر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر غائب ہو جاتا تھا، خاص کر کے جب کوئی معاملہ امان کی عدالت میں جاتا تو ساران کا رفو چکر ہونا بنتا تھا۔ وہ باپ سے بھی زیادہ امان سے ڈرتا تھا۔ امان کے غصے سے سبھی گھر والے خائف تھے، اسی وجہ سے ساران اسے اکیلے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن ایک روحینہ ہی تھی جو بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی تھی، جو امان کو سخت چبھتا تھا، اور وہ تقریباً اس سے 11 سال چھوٹی تھی، اور وہ اس سے عزت ہی ایکسپٹ کرتا تھا، لیکن پر مجال تھی کہ روحینہ اس سے اچھے سے بات کر پاتی۔
کر لے۔ سلطان ہاؤس میں 3 فیملیز تھیں۔ سب سے بڑے داؤد سلطان جو کہ امان، سلیمان اور سران کے والد تھے۔ دوسرے نمبر پر اختر سلطان تھے جو کہ کرن کے والد تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے اور بہو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو کہ روہینہ کے والدین تھے۔ سلطان ہاؤس میں رہنے والے مکین تو کافی تعداد میں تھے لیکن دلوں میں سب کی چاہت کم ہی تھی۔ دادا جی پلیز اجازت دے دینا، میری سب دوستیں جا رہی ہیں مری، مجھے بھی جانا ہے پلیز دادا جان پلیز۔ روہینہ کب سے بیٹھی اپنے دادا اور اپنی یونی کی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کی پرمیشن مانگ رہی تھی لیکن اس کے دادا اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دادا جان، روہی بیٹا میرا دل پریشان رہے گا، جانتی ہو نا کتنا وہمی سا ہوں، جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گی میرا دل اٹکا رہے گا کہ کب واپس آؤ گی۔ دادا جی، روہینہ نے لاڈ سے ان کے گلے کے گرد باہیں حائل کی، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں نا، پلیز جانے دینا، مجھے آپ سے رابطہ بھی رکھوں گی اور اپنا خیال بھی رکھوں گی۔ وہ ان کی تسلی کروا رہی تھی پر سلطان صاحب کا دل انہونی سوچوں کو لے کر کے انداز میں برا ہو رہا تھا۔ صرف ایک دن ہی کی تو بات تھی، دادا جان پلیز جانے دیں وہ اسے۔ تبھی امان روم میں داخل ہوا، سلام کرتا ہوا اور ان کے پاس برجمان ہوا۔ اسے دیکھتے ہی روہینہ کی شرارت رگ پھڑکی تھی۔ اور پھر دادا جان، کل منشی خیردین آئے تھے، وہ زمینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملک ضمیر نے ہمارے کنویں والی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اچھی خاصی وہاں لڑائی ہوئی ہے۔ آپ مجھے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ امان کی بات پہ سلطان صاحب نے لا پیچھے تھے، بیٹا کیا ضرورت ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اب اس قدر پریشان ہونے کی، جبکہ اس کے زمین کی اتنی اہمیت نہیں۔ دادا جان، بات اہمیت کی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی نہیں۔ وہ تھوڑا آگے جھک کر ان سے پوچھنے لگا تھا۔ بیٹا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر گیا تھا۔ روہینہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی تپش کو امان بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا، زندگی سے اہم کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے اس زمین کی خاطر لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ وہ اسے ملک ضمیر۔ دادا جان کی بات پر امان نے لا پیچھے۔ دادا جان، ملک ضمیر سے ڈرنے کی کوئی حد تک نہیں بنتی، میں بہت اچھے سے اسے ہینڈل کر لوں گا، آپ بس بے فکر رہیں۔ نہیں میرا بیٹا، آپ نے مجھے بتانا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ یار چھوڑو اسے، تو میری بات غور سے سنو، میں نے تمہاری شادی کا سوچا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارا گھر بس ہے۔ سلطان صاحب کی بات پہ امان نے ایک نگاہ روہینہ کو دیکھا اور پھر سلطان صاحب کی جانب خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے، پھر کیوں آپ وہ بات کرتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی؟ وہ اپنی جگہ پہ پہلو بدلتا رہ گیا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے دادا جان، لیکن اگر کوئی آگے ہی نہ بڑھنا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ روہی کی بات پہ امان نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میں چلتا ہوں دادا جان، بعد میں بات ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک منٹ کزن، روہی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی لیکن وہ اپنے قدموں پہ اچانک تھما۔ آپ کی ایک ضد، اس ضد کی وجہ سے 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولتی امان کو غصہ دلا رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کون 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا؟ آپ دادا جان سے پوچھ لیں جنہوں نے سلیمان بھائی اور کرن کی شادی کی شرط یہی رکھی ہے کہ پہلے آپ کی شادی ہوگی پھر ان کی شادی ہوگی۔ وہ دھیرے سے کہتی پیچھے مڑ کے دادا جان کی طرف دیکھا، دھیما سا مسکرائی تھی، اور ان کا رشتہ کب سے طے ہوا ہے؟ جو اسے امان کو اس کی بات پہ اچنبھا ہوا۔ ہائے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ وہ تو کب سے طے ہوا ہے، لیکن دادا جان کی خواہش ہے کہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہو اور پھر ہی چھوٹے بیٹے کے سر پر سہرا سجے گا۔ وہ متفکر انداز میں بولی تو امان دادا جان کی جانب دیکھ بڑا تھا۔ دادا جان، کیا یہ سچ ہے؟ وہ تصدیق چاہا تھا۔ میرا خیال ہے بیٹا، گھر کے بڑے بیٹے تم ہی ہو تو پہلا حق تمہارا ہے۔ کب تک تم اس طرح بے وفا اور کم ظرف لڑکی کی یاد میں بیٹھے رہو گے؟ بھول کیوں نہیں جاتے دادا جان؟ دادا جان پلیز مجھے مجبور مت کریں کہ میں جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کروں گا۔ آپ سلیمان اور کرن کی شادی طے کر دیں بجائے اس کے کہ آپ میرے بارے میں سوچیں۔ امان سلطان نے صاف لفظوں میں اپنے دادا جی سے کہا تھا کہ جس پہ پیچھے کھڑی روہینہ نے گھورتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے یہ شخص شادی نہیں کرنے والا۔ دادا جان پلیز مان جائیں نا، وہ بیچارے دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں تو پھر اس کے باوجود ان کی محبت آزمائش بنی ہوئی ہے۔ وہ کتنے آرام اور سکون سے ان کی محبت کا پرچار کر رہی تھی تو امان کو دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا انشاءاللہ اللہ بہت اچھا کرے گا۔ ایک بات طے ہے کہ جب تک امان کی شادی نہیں ہوگی اس گھر میں کسی کو بھی شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔ دادا جان کی بات پہ امان نے لب پیچھے تھے۔
بس دیکھ لیا آپ نے، آپ کی وجہ سے دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، روحینہ نے امان کو گولی ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر دادا جان پلیز آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں اور مجھے مجبور نہ کریں کہ ایسا ناممکن ہے۔ وہ اپنی کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا اور پھر رہی اس کے قریب بیٹھی بھی۔ آپ جانتے ہیں نا تائی امی کو، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، اسی لیے اگر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ دادا جان پلیز پلیز مان جائیں نا، آپ ان دونوں کا ایٹ لیسٹ رشتہ تو طے کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے نام ہو جائے، ایک سکون آ جائے گا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی لیکن اس بات میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی تھی اور پھر بہت بولنے لگی ہو تم، جاؤ میری تیاری، تم تیاری کرو، میری نہیں، مری نہیں جانا تم نے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر متوجہ ہوئے۔ دادا جان روحینہ، دادا جان کی بات پر روحینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ یاہو یو آر دا بیسٹ بابا، بیسٹ دادا جان، ان کے گلے لگتے ہوئے بہت ہی وہ انہیں پیار کرتی ہوئی، حق کرتی ہوئی، ان پہ بوسہ دیتی ہوئی ان کے کمرے میں باہر نکل گئی جہاں امان کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے باہر نکلنے پر غصے سے کلائی کو موڑا تھا۔ وہ اس کی کلائی کو دبوچے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور اسے اچانک افتاد پر روحینہ کی بری طرح سے چٹپٹائی۔ کمرے میں لے جاتے اس نے روحینہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں انٹرفیئر کر رہی ہو سب کی لائف میں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ چین اور سکون سے کیوں نہیں بیٹھنے دیتی تم؟ اور اپنے چہرے پہ گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اس نے ایک اتنی نزدیکی پہ روحینہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ پہلے تو آپ پیچھے ہو کر بات کریں مجھ سے، اتنا نزدیک کون آتا ہے؟ اور دوسرا وہ تھوڑا سا کھڑبڑائی تھی لیکن پھر بھی خود اعتمادی سے بولی، تمہارے نزدیک آنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں۔ میرے معاملے میں آج کے بعد انٹرفیئر مت کرنا اور دادا جی کے سامنے تو بالکل بھی مت۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کر رہا تھا، آپ انتہائی سخت دل انسان ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ روحینہ اس کی بات کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پاور کروا چکی تھی اور اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو اور دوبارہ میں تمہیں اپنے معاملے میں بولتا نہ دیکھوں ورنہ اس کی سزا تمہیں سخت دوں گا۔ اس نے غصے سے روحینہ کی جانب بات کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کی بازو کو چھوا تو وہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی تھی۔ اللہ سے ایک دعا ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت اچھی دی ہے نا، کاش اس طرح آپ کا دل بھی اچھا ہو جائے، وہ سخت غصے سے کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ امان نے اس کی جانب، لیکن اس کی بات نے امان کو اور تحس دلا دیا تھا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امان نے اسے کھڑے تھے اور روحینہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اس بار وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ امان غصے سے پیچ تاپ کھاتا رہ گیا تھا اور اسے وہ اس وقت پھر یاد آنے لگا جب دولہا بن کر وہ اپنی خاندان کی بیٹی کو بیانے گیا تھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن رخصتی والے دن پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ تانیہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگی۔ تب امان کے اوپر کسی سوال کھڑے ہوئے تھے، کتنے لوگوں نے اس کے جواب دیا اور اس کی عزت پہ آنچ آئی تھی اور ابھی اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن جب بھی کوئی اس کی شادی کے حوالے سے بات کرتا تو اسے پھر دوبارہ سے طیش آ جاتا تھا اور اس کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگ جاتے تھے۔ اسے تانیہ سے جنونی محبت نہیں تھی لیکن وہ اس کی عزت تھی اور اس کے نکاح میں تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس نے اسے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ہر جگہ پہ ہر طرح سے اس نے اپنے آدمی چھوڑے اور اب تک اس کی تلاش میں تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، زندہ بھی تھی یا نہیں۔ اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا اور آج وہ وہیں کھڑا تھا، آج بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ اور اس کے بابا، اس کے والدین، اس کے بابا، اس کے ساتھ دادا جان بھی چاہتے تھے کہ اس کی شادی اپنی زندگی میں آگے بڑھے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا کیونکہ اس کے دل کا بنجر ہو چکا تھا اور وہ کسی بھی لڑکی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا اسی لیے ہر بار ٹال جاتا تھا۔ اس کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں بے وفا تھیں، پر آج جس طرح روحینہ نے دادا جان کے سامنے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا اور سلیمان اور کرن کی شادی نہ ہونے کی وجہ گردانا تو اسے سخت ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے اس نے اپنے والدین سے سلیمان اور کرن کے حوالے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان اور کرن کے رشتے کے بعد گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا اور پھر لیکن دادا جان کے سامنے کسی کی بات نہ ٹک سکی۔ جاسمین بیگم نے بہت زیادہ شور شرابہ مچایا کیونکہ وہ اپنی بھانجی اس گھر میں بہو کے طور پر لانا چاہتی تھی اور ایک طرف نعمان تھا
کہ اس کا دل توڑا تو دوسری طرف امان بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں سلیمان پر بھروسہ تھا کہ وہ سلیمان انہیں ناراض نہیں کرے گا، لیکن اب سلیمان کی پسند کرن ہے یہ جان کر انہیں سخت طیش آیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرن کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ اس رشتے کے پیچھے روحینہ ہے اور روحینہ کے کہنے پہ ہی دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کیا ہے، تو انہیں سب سے زیادہ اسی بات پر غصہ آیا تھا۔ لیکن اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوئی تھی اور جاسمین بیگم اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آتی اور پھر اسے آڑے ہاتھوں لے۔ دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کر دیا تھا، ان کی خواہش بھی اسی میں تھی کہ جمعے کے دن ان دونوں کا نکاح ہو جائے، لیکن رخصتی انہوں نے روک دی تھی، اور وہ بھی تب تک نہیں ہونی تھی جب تک امان اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے روحینہ کے دادا جان سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے سلیمان اور کرن کے رشتے کے بارے میں اسے آگاہی دی تھی۔ وہ خوشی سے پھولی نظمائی، فوراً کال کر کے کرن کو مبارکباد دی اور واپس آنے پہ اسے ٹرین لینے کا بھی پلان کر دیا تھا، اور بہوش تھی۔ ظاہر سی بات تھی کہ اسے اس کی محبت مل رہی تھی تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور یہ سب روحینہ کی وجہ سے ہی پاسبل ہو رہا تھا۔ روحینہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو جاسمین بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا بھونچال آ گیا، اور تمہیں کوئی احساس ہے اس بات کا؟ اسی کی کلائی زور سے تھامے ہوئے وہ اپنے سامنے کر گئی تھی، اور دوسری طرف کرن اور اس کی والدہ بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تائی جان، میں نے کیا کیا ہے؟ روحینہ حیرانی سے اس نے پوچھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس گھر کی بڑی نہیں ہو، تم اپنے ہر فیصلے دادا جان سے بول کر ہم سب پہ تھوپتی ہو۔ بھولو مت، سلیمان میرا بیٹا ہے اور اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ان کی بات پہ آسیہ بیگم اور کرن کا دل دہل گیا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی جانب پریشانی سے دیکھا مطلب اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ان کا سر جھک گیا تھا۔ پلیز تائی جان، ہر وقت غصہ نہ کیا کریں۔ آپ اور آپ کا بڑا بیٹا پتہ نہیں کیوں ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں، نہ خود سکون میں رہتے ہیں اور نہ دوسروں کو سکون میں رہنے دیتے ہیں۔ روحینہ وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی، اور اس وقت اندر آتے امان نے سینے سے سنتے ہی اسے ٹوکا تھا۔ وہ تو ایک دم سے چپ کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر تمیز کی کوئی کمی ہے؟ جو جی میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، نہ بڑے کا لحاظ ہے اور نہ ادب۔ اب اسے وہ کڑے تیوروں لیتے ہوئے بولا تھا، اور پھر سخت لہجے میں بولا، مجھے تائی امیمی فضول میں ڈانٹ رہی ہیں، اور میرا کوئی ایسا موڈ نہیں تھا۔ ان کے ہر بات مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ ایک بار جا کے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ روحینہ نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا، اور میری بات رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر وقت ضروری نہیں کہ جاہلوں کی طرح گلا پھاڑ کے بدتمیزی کرو۔ امان بھی ابھی اس کی بدتمیزی پہ سخت غصے ہوا تھا، اور چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، اگر بڑے اپنی زبان پر قابو رکھیں گے تو چھوٹے خود بخود۔ روحینہ سلطان اچانک سے امان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق چھوڑ دیا تھا۔ جاسمین بیگم نے ایک دم سے امان کو روکا، اور امان، نہیں بچے، ہاتھ نہیں اٹھانا، چھوڑ دو اس لڑکی کو، اور اس کے حال پہ، یہ تو ہے ہی ایسی، مت منہ لگو اس کی باتوں پہ روحینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ ماما، اس کی زبان اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، اور سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی آئے دن بدتمیزی روز بڑھتی جا رہی ہے، جو میں بالکل سہن نہیں کروں گا۔ وہ ماں کو دیکھتا ہوا پلٹا، اور پلٹ کے روحینہ کو خیر بری نگاہ سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو نکلتا اور اس کے گال پر بہہ نکلا تھا، اور اس کے آنسو امان کے دل پہ گرا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا تھا۔ بیٹا، جن کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو، ویسے منہ پھٹ اور بد لحاظ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جاسمین کے لہجے میں غصہ اور نفرت پنہاں تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے روحینہ کا دل سخت دکھا تھا۔ مانا کہ میں بدتمیز بھی ہوں اور منہ پھٹ بھی، دنیا کی ہر برائی مجھ میں ہے، پائی جاتی ہے، لیکن آپ جو بھی کہنا ہے نا، مجھ سے کہہ لیں، ہاتھ اٹھا لیں تو مار بھی لیں، شاید اس سے آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے، لیکن میرے مما بابا کے بارے میں کچھ مت کہیے گا تائی جان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اپنے رندے ہوئے لہجے کو سخت بناتے ہوئے جاسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی انہیں اپنے لب پینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مما، کرن سے شادی میری اپنی خواہش ہے، اور میں خود ہی دادا جان سے کہا تھا کہ میرا رشتہ اس سے پکا کر دیں۔ اس سب میں آپ روحینہ کو کیوں انوالو کر رہی ہیں؟ اچانک سے سلیمان اور سلطان صاحب اندر آتے ان کی بات سن چکے تھے۔
اور دادا جان کو جاسمین کی باتیں اتنی بری لگی کہ وہ ایک لفظ پہ تک نہ بول سکے، اور روحینہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والی بات پہ تو انہیں شدید شاک لگا تھا کہ امان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس بچی پہ جس کا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو چپ سے ہو کے رہ گئے تھے، لیکن سلیمان برداشت نہیں ہوا اور وہ بول ہی دیا۔ سلیمان کی بات پہ جاسمین نے ماتھے پہ بال ڈالے تھے۔ اسے دیکھا تو سلیمان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول پہ کر گئی تھی۔ روحینہ مزید وہاں نہ کھڑی رہ سکی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ بہت زیادتی کرتے ہیں روحی کے ساتھ، میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں۔ بلا وجہ اسے اتنا سناتے ہیں کہ پھر وہ بدتمیزی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ پلیز مما، پلیز بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ مت آزمائیں کہ وہ اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے، اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ مت بولو سلیمان، مت بولو، تم ماں سے بات کر رہے ہو۔ امان نے اس کی بات پہ غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ جانتا ہوں